अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो ये कि आज के वीडियो में मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाने जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि दुआ ज़हरा केस जब से आया है पहले दिन से मैं आप लोगों को केस रिपोर्ट कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपने हस्बैंड का नैरेटिव आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग जिनको इस केस के बारे में कुछ पता है या मुकम्मल पता नहीं है, उनको पहले मैं एक छोटी सी समरी 1 मिनट के अंदर बता दूं, ताकि जब मैं अपने हस्बैंड से सारी बातचीत करूं तो आप लोगों को सारा बैकग्राउंड पता हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक लड़की अपने घर से फरार होती है जिसका नाम दुआ ज़हरा है, और वो आकर ज़हीर नामी लड़के के साथ 16 तारीख को वो कराची से अपने घर से निकलती है। अपने घर पे वो लेटर लिखकर आती है, अपनी अलमारी के ऊपर चिपका के आती है और अपने वालिद को बताती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी करने जा रही हूँ, जिसके साथ पिछले 3 साल से उस लड़की का अफेयर होता है। उसके साथ वो पबजी गेम पे दोस्ती करती है और फाइनली ये होता है कि उसके माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा ज़दोकोब करते हैं, मारते रहते हैं। 3 साल तक वो बर्दाश्त करती है। उसके वालिदैन जो हैं वो ना तो उसे कहीं घर से बाहर निकलने देते हैं और ना ही उसे स्कूल जाने देते हैं, और अपनी जो छोटी बहनें होती हैं उनको वो पालती है। इसके अलावा उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसका फ़ोन उससे छीन लिया जाता है, या जो भी उसके घर के मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ज़हनी मसाइल भी होते हैं। इसके अलावा वो लड़की जब अपने वालिद को ये कहती है कि आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो उसके वालिद ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं घर से बाहर निकलो और तुम्हें कोई अगवा कर ले। अब जब हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि इनकी फैमिली एक जो है वो ऐसी फैमिली है जिसने लोगों के बहुत सारे पैसे देने हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स किए हुए हैं। उसमें मुलव्वस होने की वजह से ये अपने घर की बेटियों को घर से बाहर भी नहीं निकालते, उनको स्कूल भी नहीं जाने देते और उनके साथ ये सारी चीजें करते हैं। फाइनली वो लड़की अपने घर से फेडअप होकर 16 तारीख को कराची से निकलती है। 17 तारीख को वो लाहौर पहुंचती है और लाहौर पहुंचते ही वो अपने मनपसंद लड़के के साथ निकाह कर लेती है। निकाह करते ही वो लड़का और जो वकील होता है जो निकाह करवाता है वो उसके वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप करते हैं, बकौल उनके जो पहले वाले वकील थे राय खुरम। और उसके बाद निकाहनामा जैसे ही व्हाट्सएप होता है तो जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो फौरी तौर पे पुलिस के पास जाते हैं, निकाहनामा दिखाते हैं, और निकाहनामा दिखाने के बाद वहां से जो निकाह खां हैं और जो गवाह हैं उन दोनों को वहां से उठा लिया जाता है। केस शुरू हो जाता है। लड़की को लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और हत्ता के सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया जाता है, लेकिन लड़की हर जगह पर, चाहे ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, चाहे छोटे कोर्ट्स होते हैं, चाहे बड़े कोर्ट्स होते हैं, हर जगह पर लड़की ये बयान देती है कि मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है लड़की के वालिद की और उनके वकील की। अब मामला यह है कि लड़की तो अपने घर से खुद भागी, अपनी मर्जी से भागी, और वो जगह जगह ये कहती रही। उसने मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान भी रिकॉर्ड करवा दिए और उसने ये भी कह दिया कि मैं अपने वालिदैन के रवैये से तंग आके अपनी मर्जी से शादी करने में कामयाब हुई, क्योंकि उस लड़की का ये भी कहना है कि मेरे जो सगे ताया हैं वो जो हैं वो फ्रॉड्स में मुलव्विस थे, वो दुबई भाग गए थे क्योंकि एक डबल शाह फैमिली से उनका ताल्लुक था। और फाइनली ये होता है कि जब उसके वालिद यानी कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, लड़की के वालिद, वो उसको बेचने की तैयारी कर रहे होते हैं। बेचने की तैयारी से मुराद ये है कि वो अपने ही भाई के साथ एक डीएचए के प्लॉट का जो है वो एक सेटलमेंट करते हैं कि तुम लड़की का रिश्ता ले लो और बदले में मुझे प्लॉट दे दो। ये सब चीजें जब होती हैं और लड़की को जब ये नजर आता है कि वो अहले तशी मसलक से है और सैयदा भी है, और लड़का जो है वो अहले सुन्नत है, और उसका जब बाप उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें मार तो दूंगा लेकिन उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, तो यहाँ पर लड़की एक गलत रास्ता इख्तियार करती है। गलत रास्ता वो ये इख्तियार करती है कि वो अपने घर से फरार हो जाती है। घर से फरार होना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बहुत गलत बात है, लेकिन वो एक जायज काम यानी कि निकाह को गलत तरीके से करती है। अब वो लड़की जो है वो क्या करती है, वो बालिग होती है। उसकी उम्र 17 या नियर टू 17 होती है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर एडल्ट लड़की या लड़के की जो उम्र है वो 16 साल है और कराची के अंदर 18 साल है। वो लड़की यहाँ लाहौर में आती है, यहाँ पर वो बालिग होती है, इसीलिए उसके जो वकला हैं वो उसकी शादी करवा देते हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है तो निकाहनामा व्हाट्सएप होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन लड़की के वालिद जो हैं वो एक बड़ी भोंडी किस्म की तरकीब अपने वकला के साथ मिलकर सोचते हैं। वो ये होता है कि वो किसी को ये नहीं बताना चाहते कि उनकी बेटी भागी है, इसीलिए वो पहले ही दिन जो है कुछ यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाते हैं। पहले तो वो एक टीवी चैनल पर जाकर फिरकावारियत फैलाते हैं और वहां जाकर टीवी चैनल पर बैठकर वो ये बात कर देते हैं कि जी मैं मस्जिद में ऐलान करवाने गया था और मौलवी साहब ने इनकार कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि जब टेलीविजन वालों को इस बात का एहसास हो जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये शख्स तो हमारे मुल्क में फिरका वारियत फैलाना चाहता है, तो उसके बाद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं वो उस शख्स का बाइकआउट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स में से कोई चैनल भी मेहदी काज़मी यानी कि लड़की के वालिद का कोई भी इंटरव्यू नहीं करता। उसकी वजह थी उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसका
توڑ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں اور ان یوٹیوبرز کے ساتھ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جھوٹ وہ یہ بولتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی بلکہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے, اور اس میں وہ کامیاب اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک طرف سچ بولنے والے اکا دکا لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ جن لوگوں کو لانچ کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتی ہیں تعداد میں کہ جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ لوگوں کی نظروں میں یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان یوٹیوبرز کے, ان جھوٹے اور پروپیگنڈا اور غلیظ یوٹیوبرز کے تھرو, کہ تمام دنیا جو ہے وہ ایک عجیب سی ہیجان میں مبتلا ہو جاتی ہے. پوری دنیا کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ایک گینگ کے قبضے میں ہے, لڑکی اپنی مرضی سے نہیں بھاگی ہے, لڑکی کے کچھ مبینہ نازیبا ویڈیوز ان لوگوں کے پاس ہیں اور اسی وجہ سے لڑکی جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتی ہے. اور پھر ایسی صورتحال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ لڑکی جب اپنے گھر سے پہلے دن فرار ہوتی ہے, لیٹر لکھ کے جاتی ہے, تو پہلے تفتیشی افسر جب آتے ہیں اور وہ تفتیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مہدی علی کاظمی کے گھر کی انٹرنیٹ کی سرچ ہسٹری کو سرچ کرتے ہیں, اور اس سے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب عالی لڑکی جو ہے اس نے تو انٹرنیٹ کے اوپر کورٹ میرجز کو سرچ کیا ہوا ہے, اور کورٹ میرجز کیسے ہوتی ہیں, لو میرجز کیسے ہوتی ہیں, حتیٰ کہ گوگل میپ پہ اس نے راستہ بھی سرچ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جب تفتیشی افسر اپنی پہلی رپورٹ تیار کرتا ہے جس میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنے اداروں کو اور حساس اداروں کو اور تمام اداروں کو یہ کہہ دیتا ہے تفتیشی افسر کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے, لو میرج کا کیس ہے, سمپل لو میرج ہے. تو ایسی صورتحال میں مہدی علی کاظمی اپنی شیعہ کمیونٹی کا فائدہ اٹھا کر ان کو بھی بیوقوف بنا کر, دوسرے مسلکوں کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا کر اس تفتیشی افسر کو معطل کروا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا تفتیشی افسر آتا ہے, وہ بھی یہی رپورٹ دیتا ہے. تیسرا تفتیشی افسر آتا ہے, وہ بھی یہی رپورٹ دیتا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے. اور اس کے بعد چوتھا تفتیشی افسر آ چکا ہے اور وہ بھی اپنا جو بیان ہے لڑکی کا وہ بیان ریکارڈ کر چکا ہے. لڑکی کی 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ریکارڈ ہو چکی ہے, اور 164 کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور اس میں کسی قسم کا کوئی گینگ انوالو نہیں ہے. یعنی کہ 164 کے بیان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اغوا نہیں ہوا بلکہ اپنی مرضی سے گیا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اگر آج آپ نے میرا ساتھ نہ دیا یا میرے نیریٹو کو سپورٹ نہ کیا تو کل کو آپ کی بیٹیاں بھی بھاگ جائیں گی. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں نے, اب آتی ہے میری باری, پہلے دن سے میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کیونکہ پہلے تفتیشی افسر سے ہم نے بات کی, دوسرے سے کی, تیسرے سے کی, چوتھے سے کی, ہر ایک سے کی. سب نے بتایا کہ اس کا جو باپ ہے وہ سائیکو آدمی ہے جو اس بات کو, اس ریالٹی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں, اور پوری دنیا, پورے پاکستان میں ہیجان کو برپا کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں میں یہ تہیہ کرتی ہوں کہ میں لوگوں تک سچائی پہنچاؤں گی, اور پھر اس کے بعد میں پہنچ جاتی ہوں دعا زہرا تک. وہ دعا زہرا جس کے بارے میں وہ تمام یوٹیوبرز جو روزانہ اس کے والد کے کہنے پر پروپیگنڈا کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے اور نئے سے نئے تھمبنیلز بناتے تھے جس میں کبھی وہ یہ لکھتے تھے کہ دعا زہرا کو انجیکشنز دیے جا رہے ہیں, کبھی کہتے تھے اس کے گندے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں, کبھی کوئی بات, کبھی کوئی بات اور کبھی کوئی بات. فائنلی میں دعا زہرا کے پاس پہنچی. دعا زہرا جو ہے وہ میرے ساتھ چپک گئی, لپک گئی اور رونے لگی, اور اس نے مجھے کہا میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے ویڈیوز دیکھتی تھی, ایک واحد آپ ہیں جو میرے لیے سچائی کی نیوز لے کر آ رہی ہیں, لوگوں کو بتا رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی دوسری سائڈ پہ جھوٹ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ میری سچی آواز کو کون سنے گا. میں اس کو اسکرین پہ لانے کا فیصلہ کرتی ہوں اور میں اس سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری آواز بھی بنوں گی اور تمہاری مدد بھی کروں گی اگر تم سچی ہو تو. تمام چیزیں, تمام پروفز اور تمام ایویڈنسز کو دیکھنے کے بعد میں یہ پاتی ہوں کہ جس لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کیا یعنی کہ ظہیر, وہ ایک بالکل سمپل فیملی ہے, وہ لوور مڈل کلاس لوگ ہیں اور وہ جو ہے سرکاری تمام ملازم ہیں. یعنی کہ جو لڑکا ہے اس کی ماں بھی سرکاری ملازمہ ہے اور جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں, اور وہ خود بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, ایف ایس سی کر چکا ہے اور اچھا کماتا ہے. ایسی صورتحال میں جیسے ہی میں اس لڑکی کا انٹرویو کرتی ہوں تو تمام یوٹیوبرز جو ہیں وہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی انٹرویو کرواؤ. لیکن جب میں اس لڑکی سے بات کرتی ہوں, جب میں اسے کہتی ہوں کہ جیسے آپ نے مجھے انٹرویو دیا باقیوں کو بھی دو, تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے. صاف انکار وہ اس لیے کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے میرے اوپر 500 600 ویڈیوز بنائے ہیں جس میں انہوں نے مجھے ابیوز کیا ہے, میرے شوہر کو ابیوز کیا ہے, میرے اوپر گندے الزامات لگائے ہیں, اور جو لوگ میری کیریکٹر اسیسینیشن کر چکے ہیں میں ان کو انٹرویو نہیں دوں گی. ایسے میں ان یوٹیوبرز کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں رہتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ میری کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کا پلان سوچتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 7 سے 8 سال سے میں کام کر رہی ہوں. جب سے میں اسکول میں پڑھ رہی ہوں تب سے لے کر میں نے اپنا ماسٹرز بھی اسی انڈسٹری میں کمپلیٹ کیا ہے, اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتی جا رہی ہوں. اب
ان تمام لوگوں نے مل کر مہدی علی کاظمی کے ساتھ مل کر ان کی ایما پر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیسے ہم اس لڑکی کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں. تو ان کو سب سے آسان ہدف یہ نظر آیا کہ ایک تو یہ فیمیل ہے, دوسرا یہ کہ اس کا تعلق شوبز سے ہے, میڈیا سے ہے, تو ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. لیکن جب انہوں نے میری ہر چیز کھنگال کے دیکھ لی اور ان کو یہ پتہ چلا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت مضبوط ہے اور اس نے آج تک کبھی کوئی ہینکی بینکی بھی نہیں کی اور اس نے آج تک کبھی کوئی ایسی چیز بھی نہیں کی ہے جس کو میڈیا پر ہم لے کر آ سکیں. اور ایک میڈیا پرسن کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے, کیونکہ میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں میں اپنے ولاگز بناتی ہوں, شوٹ کرتی ہوں, اپنی تصویریں بھی لگا دیتی ہوں, میں کہاں جا رہی ہوں, میں نے کیا کھایا, میں نے کیا پیا, میں نے کیا کیا, میں آلریڈی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ہڈن چیز ہے نہیں. تو ایسی صورتحال میں ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو پلانٹ کیا اور ان پلانٹڈ لوگوں نے سوچا کہ ہم ویسے تو پوری زندگی فلاپ رہے ہیں, ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے, تو اب کیونکہ زنیرہ مہم وائرل ہے اور ہٹ بھی ہے تو ہم اس کا نام لے کر اس کے اوپر کچھ ایسے گندے الزامات لگاتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگ بلو دا بیلٹ چلے گئے. اب یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو لوگ تو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کو 100 بسم اللہ, میں ان کی تنقید کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن کچھ لوگوں نے اتنی فیک سٹوریز بنائی کہ ٹوٹل خود سے ہی ساری کہانیاں گھڑ لی. تو اب یہاں پر میری کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا, جس میں بہت سارے یوٹیوبرز آبویسلی شامل تھے اور اس میں کچھ آنٹیاں بھی شامل تھیں اور کچھ انکلز بھی شامل تھے. اور انہوں نے جناب علی کیا کیا کہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے بہت سے بہتان مجھ پہ باندھے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہی بہتانوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے آپ کی ملاقات کراؤں, اکثر لوگ مجھ سے اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے جو میل ہیں حضرات وہ کیوں نہیں سامنے آتے, ان کا فیس کیوں نہیں آپ دکھاتے. تو یہاں پر میں بتا دوں کہ میری فیملی کے جو مرد حضرات ہیں, میل حضرات ہیں, وہ کیوں سامنے نہیں آتے, اور اکثر جب وہ آتے ہیں تو میں ان کا فیس بلر کیوں کرتی ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری جو فیملی ہے وہ بیسیکلی آرمی فیملی ہے اور میری فیملی کے بہت سے افراد جو ہیں وہ انٹیلیجنس اور حساس اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ جب آن ڈیوٹی ہیں اور جب وہ نوکری کر رہے ہیں اور جب وہ ان حساس اداروں کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ ریٹائرڈ بھی نہیں ہیں, تو ایسی صورتحال میں وہ پبلکلی اس طرح کے فورم پر آ کر اپنا فیس بھی نہیں دکھا سکتے اور اپنی آئیڈینٹی بھی نہیں شو کرا سکتے اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میں ان کی کیا لگتی ہوں اور وہ میرے کیا لگتے ہیں. اس لیے ان کا جو فیس ہوتا ہے وہ میں نہیں دکھاتی. میں اپنے فادر کا بھی فیس نہیں دکھا سکتی کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی طرح کے حساس اداروں سے ہے, اور نہ صرف ان کا بلکہ میرے نانا اور دادا کا بھی تھا. اور میرے نانا جو ہیں وہ ٹوٹل 9 بھائی تھے ماشاءاللہ, اور وہ بھی سارے کے سارے حساس اداروں سے منسلک تھے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں میں ان کا فیس نہیں دکھاتی. لیکن کیونکہ ہم 2 بہنیں جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ شوبز سے اس طرح سے منسلک رہے کہ ہم نے جیو نیوز کے ساتھ 5 سال کام کیا. انہی 5 سالوں کے دوران ہم لوگوں نے ڈراماز میں بھی کام کیا, یعنی ایک طرف ہم پروگرام کر رہے ہوتے تھے, دوسری طرف ہم ڈراماز کر رہے ہوتے تھے, تیسری طرف ہم ماڈلنگ بھی کر رہے ہوتے تھے, چوتھی طرف ہم کمرشل شوٹس بھی کر رہے ہوتے تھے جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کمرشلز بھی شامل ہیں, یعنی کہ بیرون ملک جا کر بھی ہم شوٹ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ سارے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہوتے تھے. اب جناب میں آپ کو ملواتی ہوں اپنے شوہر سے, اپنے ہسبینڈ سے. اچھا جی, تو السلام علیکم. اور میرا آپ سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فیس کیونکہ ہم نے ریویل نہیں کیا تو اس میں بہت سارے جو نیگیٹو لوگ ہوں گے, نیگیٹو یوٹیوبرز ہوں گے اور کمنٹس کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ یہ ایک آواز آ رہی ہے, ہمیں کیا پتا یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں کہ نہیں ہیں, اور آپ ان کا فیس کیوں نہیں دکھا رہی ہیں, اور اس پہ بہت سارے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون. ہوپ فلی آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا زنیرہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میرا نیریٹو کیا ہے اوور آل اس کیس کے اوپر, اور اوور آل آپ کی پرسنالٹی کے اوپر جو لوگوں نے آپ کے اوپر بہتان باندھے ہیں اس کے اوپر میرا رسپانس کہہ لیں یا میرا نیریٹو کہہ لیں کیا ہے. تو اس کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہوں گا. اور اس کویسچن کا دوسرا جو پارٹ ہے اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ بہت سے نیگیٹو لوگ یہ کویسچن کریں گے کمنٹس میں آ کے کہ جی ہمیں کیا پتہ کہ یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ ڈیو ٹو سم رسپانسبلٹیز میں آن اسکرین نہیں آنا چاہتا اور نہیں آ سکتا ہوں. تو جس نے ان پرسن مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ لاہور میں آرے بازار کے ساتھ ہی ایک حساس ادارے کا آفس ہے, ڈیوٹی ٹائمنگ میں آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک پرسنل چوائس ہے کہ کوئی آن کیمرہ آنا چاہتا ہے, کوئی نہیں آنا چاہتا. اور ان ریئل لائف میں بہت ریزروڈ ہوں اور بہت کم ملاقات کرتا ہوں کس سے, اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں آن کیمرہ
یا ایون میں سوشل میڈیا پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب سے یہ کیس ہوا ہے، اسے 3.5 ماہ ہونے والے ہیں، اس کو میں نے پہلے دن سے رپورٹ کیا ہے، ابھی بھی میں نے لوگوں کو اس کا سارا بیک گراؤنڈ بتایا، سمجھایا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. لیکن اس پہ بہت سارے لوگوں کو جھوٹے یوٹیوبرز نے ایک نیریٹو بتا بتا کر میرے خلاف کیا. حالانکہ میں پہلے دن سے کہتی ہوں کہ دعا زہرا نے جو کام کیا وہ غلط کیا، لیکن اس نے ایک جائز کام یعنی کہ نکاح کو غلط طریقے سے کیا. اسے گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی بھی غلطی ہے، جنہوں نے پہلے دن سے جھوٹ بولا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اغوا ہوئی ہے. پہلے دن سے انہوں نے جھوٹ بولا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کسی گینگ کے قبضے میں ہے اور اس کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں. اور اس کا ثبوت اب یہ ہے کہ ٹھیک 2 دن پہلے جب برہان ناصر جس وقت میڈیا کے سامنے کھڑے تھے، تو انہوں نے خود ہی ایک رپورٹر کو سامنے سوال کرنے پہ کہا کہ جی مہدی کاظمی نے بھی کبھی نہیں کہا، میں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے اور حق اور سچ کی بات لوگوں کو بتانے سے روکنے کے لیے مجھ پہ بہتان بازی شروع کر دی، بہتان تراشی شروع کر دی. بہت غلط غلط قسم کے مجھ پہ الزامات لگائے جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا دور دور تک نہیں تھا. کئی ایسے لوگ تو سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھے جن میں سے کئیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ میرے جاننے والے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم نے اس کو چانس دیا، کسی نے کہا کہ اس کی 4 شادیاں ہو گئیں، کسی نے کہا کہ ہم اس کو بڑا پرانا جانتے ہیں، کسی نے کہا یہ فلانے محلے میں رہتی تھی، کسی نے کہا کہ اس کا فلاں فلاں ٹیچر تھا، یہ اس کو نمبر دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی. مطلب اتنی باتیں کیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا. اس ساری بہتان بازی کے بارے میں جو میرے بارے میں کی گئی صرف اس لیے کہ میں حق اور سچ کی بات لوگوں تک نہ پہنچاؤں، آپ کیا کہو گے؟ اچھا، یہ تمام باتیں جو آپ نے کی ہیں نا، کہ ابھی تک یہ 3 ساڑھے 3 ماہ میں بہت سے لوگوں نے آپ کے اوپر بہت گھٹیا قسم کے الزامات اور بہت گھٹیا قسم کے بہتان لگائے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ میں یہی کہوں گا کہ شاید ان لوگوں کو آپ کے حوالے سے جو پچھلے 7.5 8 سال 9 سال سے آپ کام کر رہی ہے اس انڈسٹری کے اندر، کچھ ملا نہیں ہوگا، کچھ ملا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تبھی انہوں نے خود سے جو سٹوریز اپنے گمان کے حوالے سے بنا لی، ٹھیک ہے، جو ان کو لگا. اور شاید جس طرح کے وہ خود تھے، ٹھیک ہے، جس طرح کا اندر ان کا خود گندا تھا، ان کو لگا کہ جو سامنے والا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا، ہمارے جیسا ہوگا. تو انہوں نے بہت بے تحاشا بہتان آپ کے اوپر لگائے، بہت بے تحاشا سٹوریز، غلط قسم کی سٹوریز، جھوٹ آپ کے اوپر باندھے. تو اس پر میں جو یہی کہوں گا کہ شاید وہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے، شاید وہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس جہان کے بعد اگلے جہان میں جا کے حساب کتاب دینا ہے. تو وقتی طور پہ میں بھی وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم یہ بہتان بازی کر کے، یہ جھوٹ بول کے زنیرہ ماہم کے اوپر جو ہے نا اس کو دبا لیں گے، اس کی آواز کو دبا لیں گے، اور یہ خوف زدہ ہو جائے گی، یہ ڈر جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن میرا ان تمام لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ سچ جو ہوتا ہے نا اس میں بذات خود بہت طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ زنیرہ ماہم کو جانتے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہے کہ اس کی نیچر کس قسم کی ہے، اس کی تربیت کس قسم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، صحیح ہے. تو کسی کے کچھ کہہ دینے سے، کسی کے کچھ جھوٹ بول دینے سے، کسی کے بہتان تراشی کر دینے سے میرے نہیں خیال میں کہ جو سینسیبل لوگ ہیں وہ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ نے خدا نخواستہ کچھ ایسا کیا ہوگا، یا آپ میں خدا نخواستہ کوئی ایسی خامی ہے جس کو کہ یہ جھوٹے لوگ بیان کرتے ہیں آپ کے حوالے سے، اور آپ کے حوالے سے جو بہتان آپ کے اوپر لگائے جاتے ہیں. اچھا، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فیاض رامے نام کے جو ایک وکیل ہیں، جو مہدی کاظمی کے وکیل تھے اب نہیں ہیں، اور انہوں نے ایف آئی اے میں میرے خلاف ایک اپلیکیشن بھی دی ہے بقول ان کے، اور پہلے بھی انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ ہم نے زنیرہ ماہم کو ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا ہے، جو کہ انہوں نے مجھے نہیں بھیجا تھا. اور ایسی صورتحال میں آپ سے 2 باتیں جاننا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اس طرح کی اپلیکیشن سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو ایک گندی اور غلیظ حرکت کی ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ نوٹس جو ہے وہ پبلک کمیونٹیز میں اور واٹس ایپ اور فیس بک کے گروپس میں لگائی ہے، جس کے اوپر میرا نمبر مینشنڈ ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لگاتار جو ہیں وہ 2 دن سے مجھے کالز کر رہے ہیں. میرا فون جو ہے اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، سارا سارا دن کالز آتی رہتی ہیں. حالانکہ ہم لوگ وہ تمام ڈیٹا اپنے پاس جو جس نمبر سے کال آ رہی ہے
ہر چیز کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم دیتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں، اس وکیل نے یہ غلیظ حرکت کیوں کی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے، اور جو بھی آپ اس بارے میں سمجھتے ہو کہ ہم کیا لیگل ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ اور اسی کے اندر ایک چیز اور شامل کر دینا کہ ایک خاتون ہے جو کہ میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ کافی عرصے سے کام کر رہی تھیں اور کبھی بھی مین اسٹریم میڈیا پر ان کو کام نہیں ملتا تھا۔ ابھی ویوز کی خاطر اس عورت نے میرا نام لے کر بہتان تراشی کرنا شروع کی ہے۔ اس نے نعوذ باللہ میرے بارے میں یہ بات کی کہ میرے شوہر کے ساتھ پتہ نہیں یہ نازیبہ گفتگو کرتی تھی، اور نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کسی چینل میں کام کرتی تھی اور وہاں پہ میک اپ میں اس نے کوئی کیمیکل مکس کر دیا اور میرا منہ جل گیا۔ جس کے منہ سے میں واقف نہیں ہوں، جس کی شکل سے میں واقف نہیں ہوں، اس نے مجھ پہ یہ بات کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ زنیرہ ماہم نے 4 شادیاں کیں اور چاروں میں سے پتہ نہیں 3 بھاگ کے کیں اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بلا۔ تو اس خاتون کے بارے میں اور یہ جو وکیل ہیں فیاض رامے، ان کے بارے میں اور ان کا میرا نمبر پبلک کرنے کے بارے میں اور لوگوں کے مجھے کالز کرنے کے بارے میں، اس ساری بات کے بارے میں آپ بتاؤ، اور یہ بھی کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو وکیل صاحب کا آپ نے نام لیا ہے فیاض رامے صاحب، ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو شاید وہ ٹوٹلی ان پروفیشنل وکیل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے حرکت کی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اختلاف ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ ایف آئی اے میں جاؤ تو آپ شوق سے جاؤ، شوق پورا کرو ایف آئی اے میں جا کے، ٹھیک ہے۔ جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے دبایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ تو یہ ان ایتھیکل اور ان پروفیشنل حرکت انہوں نے کی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے شوق پورا کرنا تھا ایف آئی اے میں جانے کا تو آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیا بھی، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ان ایتھیکل تھا کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو، جو کہ آپ نے پتہ نہیں جمع کروائی ہے یا نہیں کروائی، یا انٹرٹین ہوئی ہے وہ آپ کی اپلیکیشن یا نہیں ہوئی، تو آپ نے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو دی، اور وہ ڈفرینٹ لوگوں نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اپنی کمیونٹیز میں لگائی، اس کے اوپر نمبر تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آن ریکارڈ ہیں سب چیزیں، تمام چیزیں۔ تو یہ وکیل صاحب جو ہیں فیاض رامے صاحب، ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا ایف آئی اے میں آ کے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا نمبر جو ہے وہ اس ایپلیکیشن پہ لکھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس ایپلیکیشن کو تمام نیگیٹو لوگوں تک پہنچایا، اور وہ تمام لوگ اب وہ کالز کر کے اپنی طرف سے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سچ کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو پریس نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے۔ اچھا، جہاں تک اس خاتون کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ اس نے آپ کے حوالے سے بہت زیادہ بہتان بازی کی ہے، بہت زیادہ جھوٹ آپ پہ باندھے ہیں، تو اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ ایکچولی اس نے اپنی تربیت کا بتایا، ٹھیک ہے۔ ایکچولی جس طرح کی اندر سے وہ خود ہے، اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے عوام کو کہ کیونکہ میں اندر سے خود ایسی ہوں، ٹھیک ہے، تو دوسرے کو بھی میں ایسا ہی سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا پوائنٹ آف ویو، یہ اس کا اینگل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے آپ کیا ہو، کیسے ہو، کون ہو۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی حرکت کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اوبویسلی لیگل ایکشن بنتا ہے آپ کی طرف سے، اور ان قریب عوام جو ہے وہ دیکھے گی بھی کہ جو بہتان اس نے باندھے ہیں آپ کے اوپر، اس کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب انشاءاللہ لیگل ایکشن بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے، وہ تو سامنے آ ہی جائے گا۔ اور ایسی صورتحال میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بارے میں، کچھ میرے بارے میں خاص طور پہ غلط باتیں پھیلائیں۔ اس میں سے ایک کوئی 3rd کلاس خاتون ہے یوٹیوبر، جنہوں نے خدا نخواستہ ایک بہتان باندھا، جنہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں کوئی روم نمبر 212 پی سی بھوربن میں زنیرہ ماہم نے لیا یا بک کروایا، پتہ نہیں اپنے لیے کروایا یا پتہ نہیں دعا زہرا اور ظہیر کے لیے کروایا۔ تو اس کے بارے میں آپ کا نیریٹو لوں گی، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں نے اپنے وہ تمام ویڈیوز جو میرے بارے میں بنائے تھے، پہلے سے ہی ڈر کے مارے انہوں نے اپنے تھم نیلز بھی چینج کر لیے ہیں اور ویڈیوز کو پرائیویٹ بھی کر دیا ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تمام چیزیں ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس حوالے سے وہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو اپنا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ پروو کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دعا زہرا کو اور ظہیر کو
تمام عدالتوں نے میاں بیوی قرار دیا ہے. جو لوگ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ مائنر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہیر نے اس کے خلاف بیان دیا یا اس نے اس کے خلاف بیان دیا یا سی ڈی آر والی کوئی بات ہو گئی، یہ سب جھوٹ ہے. جن کو ابھی یقین نہیں آ رہا انہیں کچھ دن کے بعد ضرور یقین آ جائے گا، کیونکہ یہ کچھ دنوں کا کھیل اب رہ گیا ہے. لیکن جنہوں نے یہ پی سی بھوربن اور ادھر ادھر کی باتیں کی، تو ایسے عاقبت ناندیشوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں تو اسکردو سے لے کے پورے جی بی سے لے کے خیبر پختونخوا سے لے کے پورے پاکستان میں گھومتی پھرتی رہتی ہوں. تو ایسی جو آنٹیاں ہیں، غلیظ آنٹیاں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ اور ہمارے کچھ ایسے دوست احباب تھے جو کہ ہمارے بہت اپنے بننے کا ناٹک کرتے رہے، لیکن وہ بیچ میں ان کے ساتھ مل گئے، انفارمیشن بھی ان کے ساتھ آپس میں شیئر کرتے رہے، اور ان کے لنکس کو اپنی والز کے اوپر جا کے شیئر بھی کرتے رہے، اور ہمارے ہی دوستوں کے ساتھ جا کے اس غلط فہمی کو پھیلاتے رہے، اور ان کا جو اصل دجالی چہرہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس آنٹی کے بارے میں، ان دجالی لوگوں کے بارے میں جو ایسی آنٹیوں کو جو ہے نا ہلا شیری دے رہے ہیں کہ ہاں ہاں تم یہ سب کرو، اور بعد میں جب ان آنٹیوں کو چھتر پڑیں گے تو وہ خود غائب ہو جائیں گے. اچھا، اس پر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو بھی لوگ آپ پہ بہتان بازی کر رہے ہیں، جو بھی لوگ آپ کے حوالے سے جھوٹ پھیلا رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سب کے سب لوگ اپنا مکروہ اندر کا جو دل ہے اس کو شو آف کر رہے ہیں. اور جو لوگ کسی پہ بہتان بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ وقت قریب ہے کہ جب ان کی پکڑ نہ کہ اس دنیا میں ہوگی بلکہ آخرت کے اندر بھی ہوگی. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں چکر دے دوں گا لوگوں کو، بہتان بازی کر لوں گا، جھوٹ بول لوں گا تو میری پکڑ نہیں ہوگی، تو ان کی غلط فہمی ہے، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی چکر میں وہ رگڑے جاتے ہیں، کسی نہ کسی چکر میں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور تب وہ معصومیت سے اپنے آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے. تب اگر وہ اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے تو ان کو خیال ضرور آئے گا کہ ہاں فلاں وقت میں ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہاں فلاں وقت میں ہم نے کسی کے اوپر بہتان لگایا تھا، اور فلاں وقت میں ہم نے چکر دینے کی، دغا دینے کی کوشش کی تھی. اچھا، جو جھوٹے یوٹیوبرز غلیظ پروپوگنڈا کر رہے تھے، اب انہوں نے ڈر کے مارے پچھلے 24 گھنٹے میں اپنی بہت سی ویڈیوز کو پرائیویٹ کر دیا ہے، اپنے تھم نیلز کو چینج کر دیا ہے، اور کئیوں نے تو اپنی فیس بک سے پوسٹ وغیرہ ہٹا دی ہیں. تو پھر اگر وہ اتنے دلیر تھے، اگر وہ اتنا سچ بول رہے تھے، تو انہوں نے وہ چیزیں کیوں ہٹائی ہیں؟ اگر وہ سچ بول رہے تھے تو انہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے تھا، اب وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو خوف خدا آ گیا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے نہ ڈرے ہوں، ان کو خوف خدا آ گیا ہو، ان کو لگا ہو کہ یار واقعی ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کو لگا ہے کہ یار وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور اس کو جھوٹ اور بہتان نہیں باندھنا چاہیے کسی کے اوپر بغیر کسی شواہد کے اور بغیر کسی ثبوت کے. تو یہ بڑی اچھی ایک پازیٹیو بات ہے کہ اگر انہوں نے وہ ویڈیوز یا وہ تھم نیلز ہٹا دی ہیں، ان ویڈیوز کو جس میں آپ کے اوپر بہتان یا جھوٹی باتیں کی گئی تھی، ان کو پرائیویٹ کر دیا. ہاں، اکثر ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو بہت ڈھیٹ ہیں. سٹل میں دیکھ رہا تھا تھم نیلز ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کی فوٹو اور ٹائٹل میں آپ کا نام لکھ کے وہ ویوز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ان کی مجبوری ہے، صحیح ہے. مجبوری اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا ان کا، ٹھیک ہے، اور وسیلہ تو ہیں آپ، لیکن وہ پیسہ جو کما رہے ہیں، وہ شہرت غلط جو قسم کی کما رہے ہیں، وہ آپ کا نام استعمال کر کے، آپ کا چہرہ استعمال کر کے، کیونکہ ان کے اپنے اندر تو کوئی ایسی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ویوز لے سکیں اپنی کسی بات پہ اور اپنے کسی نیریٹو پہ اور اپنے کسی بیانیے پہ، ٹھیک ہے. تو آبویسلی پھر آپ ہی بچتی ہو، کیونکہ دعا زہرا نے اور ظہیر احمد نے تو ان کو لفٹ نہیں کروائی، اور یہی وجہ ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر احمد کی لفٹ نہ کروانے پر یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. حالانکہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ اگر یہ تمام لوگ ہمدردی میں ہیں، دعا زہرا کے باپ کی، اس کی ماں کی ہمدردی میں یہ سب کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ایسا کہ یہ اس کی ہمدردی میں، ان کی ہمدردی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سید ہے. ایک سیکنڈ. اچھا، یہاں پہ میں نا آپ کی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ یہاں میں بات آپ کی کاٹ رہی ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ویوز کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ اس کے والد اور والدہ کی ہمدردی میں نہیں کر رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ ویڈیو ہم لگا رہے ہیں، تمام وہ جو نیگیٹو یوٹیوبرز تھے نا، جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ظہیر کی جو فیملی ہے وہ گینگ ہے، ان سب کو علی جعفری صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بلایا ہے، اور وہ سارے جیسے
دم لاتے ہوئے نہیں پہنچ جاتے، یا جیسے مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ شہد کے اوپر پہنچ جاتی ہیں، یا جیسے کہیں کوئی چینی وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز ڈال دو تو بھن بناتی ہوئی مکھیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں، بالکل اس طرح وہ بھاگتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر وہ واقعی اصولی لوگ ہوتے، ان کا کوئی اصول ہوتا، کوئی دین ایمان ہوتا، کوئی ضمیر ہوتا، تو وہ یہ بات کرتے علی جعفری صاحب کو کہ بھائی ہم تو شروع سے اپنا یہ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، ہم آپ کے بلانے پہ وہاں پر کیوں آئے؟ ہم تو نہیں آئیں گے، ہم تو زہید کی فیملی سے نہیں ملیں گے، ہم ان کا انٹرویو نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا، وہ ایسے بھاگتے ہوئے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور تقریباً میری اطلاع کے مطابق 10-15 ہیں۔ کیا کہو گے آپ؟ ہاں تو یہ آبویس ہے نا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک قسم کی دکانداری ہے، ایک قسم کا بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی پیسہ کمانا ہے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ سیدھے رستے پہ چل رہی ہو اور آپ ارننگ کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ غلط رستے پہ چل رہے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم صحیح رستے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ سمم بکم عمیون فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے تو حال ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کو تو جو ہے نا، یہ ان کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ ان پہ جو ہے نا آنکھیں ہوتے بھی وہ دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، سچائی کیا ہے، صحیح ہے۔ تو کوئی ایشو نہیں ہے، انہوں نے آنا ہی آنا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ ویوز لینے ہیں، انہوں نے پیسہ کمانا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ جب انسان کو دورہ پڑتا ہے نا پیسہ کمانے کا، تو وہ بھول جاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ اگر قسمت میں ہے تو وہ صحیح طریقے سے بھی آ جائے گا میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کس کو لگتا ہے کہ میں نے حرام کے ذریعے جو ہے وہ اس کے طریقہ کار سے پیسہ کمانا ہے، شہرت کمانی ہے، اور کس کو لگتا ہے کہ یار میں نے جائز طریقے سے سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے پیسہ کمانا ہے، شہرت کمانی ہے۔ یہاں میں اپنی آڈینس کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اکثر جو نیگیٹو کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر بات آتی ہے، کوئی آپ کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آپ مہدی کاظمی کے اوپر بات کرتی ہیں تب آپ کیوں نہیں سوچتی؟ تو یہاں پر میں آپ کو یہ جواب دے دوں کہ دیکھیں، جب آپ کرپشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نواز شریف پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ شہباز شریف پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ پی ڈی ایم جماعتوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ عمران خان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کسی کے باپ، بیٹے، بھائی، اور جتنی بھی وزراء ہیں وہ کسی کی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمام نیوز چینلز بند ہو جانے چاہیے، کیونکہ وہ جب بھی نیوز دیتے ہیں تو جس شخص کے بارے میں بھی دیتے ہیں وہ شخص کسی نہ کسی کا کچھ لگتا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو میرے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں وہ ٹوٹلی فیک ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ تنقید کریں، اور اگر آپ نے کوئی چیز بتانی ہے تو آپ وہ بتائیں جو واقعی سچی بھی ہو۔ لیکن مہدی علی کاظمی کے بارے میں ہم نے آج تک جو باتیں بھی کی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی جو مہدی علی کاظمی کے بارے میں ہم نے جو لائیو سیشن کیا تھا 3-4 دن پہلے، اس میں جعفری صاحب نے اس بات کا چیلنج کیا تھا کہ ایس پی رینک سے اوپر کے ایک آفیسر نے بھی یہ بات اب کنفرم کر دیا کہ ان کی فیملی کرمنل فیملی ہے، ان کے اوپر ایف آئی اے میں کیسز بھی ہیں ان کی فیملی کے، اور یہ جو ہیں ڈیفالٹرز بھی ہیں، یہ لوگوں کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ اس طرح کی فیملیز کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ معاملہ کچھ اور چل رہا ہے اور پیچھے سیاست بھی چل رہی ہے اور ووٹس کا بھی چکر ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی اس چیز کو دیکھا نہیں جا رہا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ عنقریب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ ہمارے حساس اداروں کے پاس یہ تمام انفارمیشنز ود پروفز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی جو ہے نا وثوق کے ساتھ اور بڑی کلیئرلی بتا رہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مہدی علی کاظمی، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن سکرین نہیں آ رہے، ان کو منع کیا گیا ہے سامنے آنے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ لوگ ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کہ ایک کرمنل شخص جو ہے اس کے کرائم کو نہ بتایا جائے، جس کو وہ ثابت بھی نہیں کر پایا، ان کو ہم نے 24 گھنٹے کا ٹائم بھی دیا تھا کہ آپ اس کو، اگر یہ کوئی بات ہے تو تردید کریں، ان کی تردید بھی نہیں آئی، ان کے کسی فیملی ممبر کی بھی تردید نہیں آئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائمہ کاظمی جو ان کی مسز ہیں، ان کے رشتہ دار سامنے آتے ہیں، بہن بھائی سامنے آتے ہیں، لیکن جو مہدی علی کاظمی کے سگے بہن بھائی ہیں وہ سامنے بھی نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ چھپتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، جس شخصیت کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ اس کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کو آپ دعا کے ریفرنس سے اگر ذکر کرو تو بہتر ہوگا کہ دعا کا باپ، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات دعا کے باپ کی ہے، تو وہ شخص ایک ایسا شخص ہے جو کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ صرف یہ جو ہے نا اپیرنٹلی ہلا ہوا لگتا ہے دماغی طور پہ، لیکن اب اس کی حرکتوں سے مجھے یہ شبہ ہے کہ وہ اندر سے بھی ہلا ہوا ہے پورے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو فرام ڈے فرسٹ جو ہے اس نے اپنی بیٹی کے حوالے سے، اپنی بیٹی کو لے کر جو گندگی پھیلائی ہے، ٹھیک ہے،
خود بھی اور یہ جھوٹے یوٹیوبرز اور پیڈ یوٹیوبرز کے تھرو اپنی بیٹی کے اوپر جو گندگی اچھالی ہے، جو گندگی پھیلائی ہے، صحیح ہے. تو میرے خیال میں وہ لڑکی جو ہے اگر متنفر ہے تو کسی حد تک ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کے جو سرکمسٹانسز تھے ان سرکمسٹانسز نے اس کے جو سرکمسٹانسز تھے ان سرکمسٹانسز نے اس لڑکی کو مجبور کیا کہ وہ گھر سے فرار اختیار کرے، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مہدی کاظمی جو ہے وہ 6 سے 7 یا شاید 8 دن ہو گئے ہیں کہ اس کی بیٹی بقول اس کے کہ ایک گینگ تھا جس نے اغوا کیا تھا، وہ تو آزاد پہلے لاہور کے شیلٹر ہوم میں رہی ہے اور اب کراچی کے شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہے. تو اس کو تو میرے خیال میں بھاگ کر اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے چلے جانا چاہیے تھا. اور وہ جو اس کی ماں ہے سائمہ کاظمی، وہ جو اس نے ایک ایکٹنگ کی تھی سندھ ہائی کورٹ کے ہائے میں مر گئی اور وہ گر گئی تھی بے ہوش ہو کے، تو وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسے اب اپنے آپ کو روک پا رہی ہے اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جا رہی، جبکہ اس کی بیٹی جو اس وقت شیلٹر ہوم میں موجود ہے ان کے گھر سے اس کا شیلٹر ہوم کا ڈسٹینس صرف 6 سے 8 کلومیٹر ہے. کچھ لوگ جو ہمارے دوست بننے کا، ہمارے اپنے بننے کا ناٹک کرتے رہے سال ہا سال، اور جیسے ہی اس کیس میں پاپولر ہو گئی اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ زنیرہ جو ہے مین اسٹریم میڈیا اس کا تمام چینلز نے زنیرہ ماہم کا انٹرویو لیا ہے، BBC سے لے کر تمام وہ چینلز جنہوں نے مہدی علی کاظمی کا انٹرویو تو دور کی بات ہے ان کا ٹکر بھی نہیں چلایا، انہوں نے میرا نیریٹو لیا. اگر میں غلط ہوتی تو مین اسٹریم میڈیا میرا انٹرویو نہ لیتا بلکہ دوسرے لوگوں کا لیتا جو جھوٹ کو پروموٹ کر رہے تھے، کیونکہ جھوٹ کو پروموٹ کرنے والے تو تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے لیکن پھر بھی میرا نیریٹو لیا گیا. اب ایسے میں جو ہمارے دوست تھے، دوست احباب تھے، انہوں نے ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، انہوں نے ہماری FB پہ ہمیں بلاک کر کے کچھ غلیظ قسم کی باتیں لکھی صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ نہ چل سکے، لیکن ہم تک اسکرین شاٹس بھی پہنچتے رہے، ہم تک ریکارڈ بھی پہنچتا رہا. پھر وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے رہے اور بکواس بازی بھی کرتے رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں میں تو بہت دکھی ہوئی، کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے اس طرح کے لوگوں کے اوپر اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کیا. لیکن یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ اپنی کسی ترقی پہ جاتے ہیں تو آپ کو اپنوں اور غیروں کی پہچان ہوتی ہے، یا تو ترقی کے وقت میں یا پھر مشکل کے وقت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے. ایسے جو گندے لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کر گئے ہیں، میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا اور میری جان چھوٹ گئی ہے. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور وہ لوگ جن کو جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر ان کو آکسیجن نہیں آتی اور اپنے ہر کام میں وہ آپ کو پہلے آگے آگے رکھتے تھے اور اپنے سارے کام بھی آپ سے کرواتے تھے اور مجھ سے کرواتے تھے، آج وہ اس طرح کی حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، اتنی غلیظ حرکتیں وہ کر رہے ہیں. کیا کہو گے؟ اچھا، یہ جن لوگوں کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہو نا، یہ بہت مخصوص لوگ ہیں اور بہت لمیٹڈ لوگ ہیں. یہ کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اس طرح کے نکلے ہیں کہ وہ آپ کے بہت قریبی تھے اور اب آپ سے اختلاف رائے کی بیس پہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جو بہتان باندھے جا رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایسے لوگ ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے سامنے آئے ہیں، ایسے لوگ ان کے اندر یہ بات شروع دن سے ہوتی ہے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم پکڑے نہیں جا رہے تو یہ ان کی غلط فہمی اور خام خیالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو سامنے والا شخص ہوتا ہے اس کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو سب پتہ چلتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، لیکن وہ ان باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت چلاکی مار رہے ہیں، ہم بہت اوور کلیور ہیں کہ ہم پکڑے نہیں جا رہے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اب آپ پاپولر ہوئی ہو، تو میرے خیال میں یہ ایک کیس دعا زہرا یہ کوئی واحد کیس نہیں ہے کہ آپ بہت پاپولر ہو گئی ہو. میرے خیال میں پچھلے 8 9 سال میں آپ نے بہت کام کیا ہے اتنی کم عمر کے اندر، اور نہ صرف آپ نے مین اسٹریم میڈیا جیو نیوز خبرناک میں 5 سال کام کیا ہے، آپ نے ATV کے CIA شو میں کام کیا ہے 1 1.5 سال. اس کے علاوہ آپ کے 17 سے 18 ڈراماز آ چکے ہیں، کمرشل آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ دعا زہرا کیس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز آپ کی وائرل ہو چکی ہیں. تو جو لوگ یہ خام خیالی رکھے ہوئے ہیں کہ جی شاید دعا زہرا کے کیس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی ہوئی ہے اور ان کو یہ پاپولیرٹی شاید ہضم نہیں ہو پا رہی، تو یہ ان کی صرف اور صرف نالائکی اور ان کی صرف اور صرف خام خیالی ہے، ٹھیک ہے. وہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لڑکی ہے کہ جو ہمارے انڈر کام کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے.
میں آپ کے کولیگس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آؤٹ آف جیلسی آپ کو کمپیٹ تو کر پائے نہیں ہیں، آپ کو کمپیٹ تو کر سکتے نہیں ہیں. تو اب وہ اس طرح کے غلط بیانیوں کو جو کہ آپ کے خلاف ہوگا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ اپنا آپ دکھا رہے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا آپ دکھا رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی آسانی کے ساتھ جان چھوٹ گئی ہے. ابھی تک میں نے کافی بات چیت کر لی ہے شاید، اور اتنا تو شاید میں نہیں بولتا، اور نہ ہی اتنا میں کسی بات کا جواب دیتا ہوں. اور اینڈ پہ میں شاید صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی جھوٹی باتیں آپ سے منسوب کر رہے ہیں، آپ کے اوپر جھوٹے بہتان باندھ رہے ہیں، وہ چاہے آپ کے بہت قریبی تھے جو کہ اب نہیں رہے، یا چاہے آپ کے مخالف پارٹی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو قانونی رستہ آپ اختیار کرو گی وہ تو آپ کرو گی، لیکن جس نے پیدا کیا اس کو جو جواب دے ہونا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان کو قانونی رستہ جو آپ نے اختیار کرنا ہے ان کے اگینسٹ جو کہ آپ کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی ہے، جو کہ آپ کے اوپر جھوٹ باندھے گئے ہیں، جو کہ آپ کے اوپر بہتان لگائے ہیں، وہ تو آپ رستہ اختیار جو کرو گی وہ کرو گی، سو کرو گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہوگی، آج نہیں تو کل ضرور ہوگی، اس دنیا میں ہوگی اور پھر آخرت میں جا کے بھی ہوگی. تو ان کو باز آ جانا چاہیے اپنی حرکتوں سے. آپ تنقید کرو، آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھو، لیکن ڈفرینس آف اوپینین میں اتنی انتہائی درجے میں نہ گر جاؤ کہ آپ اگلے بندے پہ، سامنے والے بندے پہ، سامنے والے شخص پہ جو ہے وہ بہتان باندھنا شروع کر دو، الزامات لگانا شروع کر دو اور جھوٹ باندھنا شروع کر دو. تو تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور آئی ہوپ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے جواب ان کو مل گئے ہوں گے. اگر اب بھی آپ کے کوئی سوال ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیں اور پوچھیں. اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو لوگ سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب دینے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اور جو لوگ ابیوز کرتے ہیں ان سب کا ڈیٹا ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے، کمنٹس کی صورت میں بھی ہے، اور فیس بک پوسٹ کی صورت میں بھی ہے، اور یوٹیوب کے ڈیٹا کی صورت میں بھی ہے. اور اب جو ہے نا، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت تک ہم لوگ اپنی اپلیکیشن بھی جمع کروا چکے ہوں گے. اگر یہ کوئی سمپل اپلیکیشن دینی ہوتی تو میں کب کی دے چکی ہوتی، لیکن میں ذرا کوئی پکا والا کام ڈالنا چاہتی ہوں. پکا والا کام سے مراد یہ ہے کہ فیاض رامے کی طرح کی کوئی اپلیکیشن نہیں دینا چاہتی کہ پہلے بھی دکھایا اور لوگوں کو کیا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں کچھ کرنے کو. میرے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، تو میں کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں، جیسے میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کیا. اور میں عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جن لوگوں نے بیوقوف بنایا، آپ سے غلط خبریں شیئر کی ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں جب اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا نا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا، اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان جھوٹ پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ چیز میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا جو بھی سوال ہے وہ لکھیں، میں اس کا جواب دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.